नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं शब क़द्र की फ़जीलत और उसमें क्या इबादत पेश की जाएं उनके हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब क़द्र को तलाश करने का हुक्म फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि ये वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। कुरान पाक में जब शब क़द्र की अहमियत बयान फरमाई गई तो ये भी फरमाया गया लैलतुल क़द्री खैरुन मिन अल्फ़ि शहर, कि ये क़द्र की रात 1000 महीनों से अफजल है। बेशुमार रिवायात हमारे सामने आती हैं जिनमें ये पता चला कि बनी इसराइल का या गुज़िश्ता कौम का कोई शख्स था जिसने 1000 महीने अल्लाह ताला की इबादत और फर्मा बरदारी की। अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने जब ये सुना तो उन्हें रश्क आया कि वो कितना खुशकिस्मत और बासआदत शख्स था कि उसने 1000 महीने अल्लाह की इबादत की। और अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से ये दुआ फरमाई और ये ख्वाहिश ज़ाहिर फरमाई कि या अल्लाह, मेरी उम्मत की तो उम्रें ही इतनी कम हैं, तो वो किस तरह से ये सआदत हासिल करें। यानी मेरी ख्वाहिश है कि मेरी उम्मत के अफराद जो उस शख्स पर रश्क कर रहे हैं उन पर भी अल्लाह का फजल व रहमत हो। तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुना दी कि आपकी उम्मत के लिए एक ऐसी रात मुकर्रर कर दी जाएगी कि जिस एक रात की इबादत पर उन्हें इस तरह या इतना अजर व सवाब हासिल हो जाएगा जैसे बनी इसराइल के या गुज़िश्ता उस कौम के शख्स को 1000 महीने इबादत करने पर हासिल हुआ। यहाँ ये भी पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला ने उन पर एक ऐसी रात मुकर्रर कर दी है कि जो शख्स इस रात इबादत कर लेगा तो उसके सारे पिछले गुनाह भी बख्श दिए जाएंगे और उससे अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें और रहमतें हासिल होंगी। इस रात को हम उमूमी तौर पर अपनी ज़ुबान में शब क़द्र कहते हैं। अरबी ज़ुबान में लैलतुल क़द्र यानी क़द्र वाली रात कहा गया। क़द्र के मायने फ़जीलत, अज़मत, बुज़ुर्गी के भी हैं। ये बड़ी फ़जीलत वाली रात है, इकराम वाली रात है, अज़मत वाली रात है। और क़द्र के मायने तक़दीर के भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से यानी कुरान पाक और हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें पता चलता है कि इस रात तमाम लोगों के आमाल नामे, उनकी जो तकदीर के मामलात हैं, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, कौन इस साल हज करेगा, किसकी कितनी उम्र होगी, तमाम मामलात अगले साल आने तक जो मामलात पेश आने हैं फ़रिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। एक बात यहाँ और भी काबिल गौर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात जो लोग अल्लाह की इबादत में मशगूल व मसरूफ़ होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें लेकर फ़रिश्ते जो अल्लाह ताला के मुक़र्रब फ़रिश्ते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ यानी उनकी सरपरस्ती में ज़मीन पर उतरते हैं और हर उस शख्स के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, उसे रहमत और बख्शिश की खुशखबरी सुनाते हैं जो इस रात अल्लाह की इबादत में मशगूल हो। यानी तमाम मर्दों और ख़वातीन को सलाम पेश करते हैं और उन्हें बख्शिश की बशारतें देते हैं। बाज़ हदीस मुबारका में ये फरमाया गया कि जो शराब नोशी करने वाला या अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करने वाला या कीना बुग़्ज़ दिल में रखने वाला हो, उसकी बख्शिश नहीं की जाती। कि अल्लाह ताला ने हम पर खुसूसी करम फरमाया, फ़ज़ल फरमाया, हमें एक ऐसी रात अता कर दी
جس کی عبادت کرنے پر ہمیں 1000 مہینوں کی عبادت کرنے کے برابر اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29 میں سے کوئی شب ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں مفسرین کرام کے جو تحقیقی روایات سے قول بیان کیے جاتے ہیں، 2 قول ہیں۔ میجورٹی کا کہنا یہ ہے کہ ہر سال یہ رات ان طاق راتوں میں گردش کرتی ہے، یعنی کسی سال وہ 21ویں ہو سکتی ہے، کسی سال 23ویں ہو سکتی ہے، کسی سال 25 ہو سکتی ہے، کسی سال 27 ہو سکتی ہے اور کسی سال 29ویں ہو سکتی ہے، اور چند مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ وہ ایک ہی رات ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب ہم نے بحیثیت مسلمان یہ بات سمجھ لینی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خواہش پر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اور آپ کی رضا کو، آپ کی خوشنودی کو خاطر میں رکھتے ہوئے یہ فرما دیا کہ تم اس ایک شخص پر رشک کر رہے ہو جس نے 1000 مہینے عبادت کی تھی، میں تمہیں ایک رات ایسی دے سکتا ہوں کہ اس ایک رات کا ثواب میں 1000 مہینے کی عبادت کے برابر کر سکتا ہوں۔ اس بات میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب عطا کرنا ہے، جب اس نے بخشنا ہے، جب اس نے نوازنا ہے، جب اس نے اجر و ثواب عطا کرنا ہے تو اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں۔ ایک بات ہم سب نے یہ یاد رکھنی ہے، اس کا خزانہ لامحدود ہے، اس کی رحمت ہر شے پر محیط ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ سارا کا سارا اختیار، ساری قدرت، ساری اتھارٹی اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس کو چاہے ایک ہی سال میں 21ویں شب اتنا اجر دے دے اور جس کو چاہے 23ویں شب دے دے، یعنی اس میں ہم بحث مباحثہ کرنے والے نہیں ہیں، ہماری کوئی مجال نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہمیں یہ زیب دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے جتنا اجر چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ اپنے رب کو ہم نے اس کی قدرت کو اور ہم سے اس کی جو رحمت بھری عنایات ہیں انہیں پیش نظر رکھنا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کیا اعمال پیش کیے جائیں ان طاق راتوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ اس کے سوا جو شخص بھی جس طرح کے بھی اذکار کرنا چاہے، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا اور کسی بہکانے والے کے بہکانے میں مت آئیے گا، کسی بدگمان کرنے والے سے بدگمان مت ہوئیے گا کہ جو عبادات اللہ کی محبوب ہیں، تسبیحات، تلاوت قرآن پاک، نوافل، یہ سب آپ جب جس دن چاہیں پیش کر سکتے ہیں۔ جتنے نفل چاہیں پڑھیں، اس میں جو صورتیں چاہیں پڑھیں، جتنی تعداد میں چاہیں پڑھیں۔ مختلف گھروں میں مختلف کتابیں ہوتی ہیں، مختلف اوراد و وظائف کی کتابیں ہوتی ہیں، ان میں مختلف تعداد اور طریقہ کار لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی بساط، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جتنا عمل، کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا کر سکیں کریے، اللہ قبول فرمائے گا۔ چند باتیں آسان کر کے میں اپنی رائے پیش کرتی ہوں، اس امید پر کہ شاید کوئی سن کر اس پر عمل کر لے۔ اس کے سوا یہ کوئی فتویٰ نہیں کہ اس کے سوا آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ جو چاہیں اللہ کے ذکر میں سے پڑھیں، تلاوت قرآن پاک کریں، نوافل پڑھیں، کثرت سے استغفار کریں، لیکن خاص تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں ہمیں جو چند باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو کیا پڑھوں، کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے اللہ کی طرف سے مغفرت اور عافیت کا، اس کی رحمت کا سوال کریں اور کثرت سے یہ دعا پڑھیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے میرے رب، آپ معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، تو مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ اسی طرح سے یہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں،
اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفورو یا غفورو یا غفور۔ اس کے سوا 70 مرتبہ کم از کم ہر طاق رات میں کم از کم 70 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، کیونکہ درود پاک عبادات کی قبولیت میں بڑا معاون ہے۔ وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی جس کے اول اور آخر اللہ کے حبیب پر درود نہ بھیجا جائے۔ تسبیحات پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت سے عبادت فرماتے تھے اور ہمیں بھی عبادت کے لیے اٹھاتے تھے، یعنی ہم راتوں کو جاگیں اور عبادت کریں۔ اب راتوں کو جاگنے کی آپ کی اپنی بساط ہے، آپ کی اپنی حیثیت ہے، کتنی استطاعت ہے، کتنے گھنٹے جاگ سکتے ہیں یا فجر تک جاگ سکتے ہیں، یہ سب آپ نے دیکھنا ہے، مگر جتنا ہو سکے روٹین سے ہٹ کر شب بیداری کرنی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے نور اور برکتیں حاصل ہوں اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ شب قدر میں اللہ سے کثرت سے اس کے فضل کا اور اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے۔ گناہوں کی معافی کا سوال کرنے کے سلسلے میں ایک بات مجھے اور یاد آئی کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے والدین نے، ہمارے گھروں میں ہماری والدہ، ہماری نانی، بزرگ جتنے بھی تھے، ایک بڑا پیارا سلسلہ رہا جو ہم نے بھی سیکھا کہ صلاۃ التسبیح خصوصی طور پر ان اہم راتوں میں پڑھنی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا صلاۃ التسبیح پڑھا کیجئے، کہ یہ وہ نماز ہے جو اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے جو گناہ جان بوجھ کر ہو گئے، جو گناہ انجانے میں ہو گئے، سب کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح اپنا ذکر کرنے، اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اور ہمیں شیطان کے شر سے اور اس کے مکر و فریب سے بچائے رکھے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی اہم کام کرنے لگتے ہیں جس میں ہماری بقا ہے، ہماری نجات ہے، جس سے ہم بخش دیے جائیں، جس سے ہم اللہ کی رحمت کے قریب آ جائیں، تو شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے۔ یہ کام کہاں لکھا ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ ویسے نہیں ہونا چاہیے، اور انسان شیطان کے مکر و فریب میں آ کر اس کام کو ترک کر دیتا ہے اور اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کرنے والا، اپنی فرما برداری کرنے والا، اپنا ذکر و شکر کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔